बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। जनूबी पंजाब में माल बरदार ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ ज़बरदस्त क्रैकडाउन। ओवरलोड ट्रक ट्रॉलर्स को भारी जुर्माने और FIRs का सामना। PHP की जानिब से SPDG खान तनवीर अहमद, SP बहावलपुर मुजम्मल हुसैन और SP सरगोदा अख्तर हुसैन इन एक्शन। इस मौका पर पाकिस्तान गुड केयर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक शफाउल्लाह वान का मुस्बत किरदार। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में माल बरदार ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन। ओवरलोडेड ट्रक ट्रॉलर्स को भारी जुर्माने और FIRs का सामना। SP DG खान तनवीर अहमद, SP भावलपुर मुजम्मिल हुसैन और SP सरगोदा अख्तर हुसैन ने ओवरलोडिंग के खात्मे का अज़म कर लिया। जनूबी पंजाब की हदूद से उनका कहना है कि सिर्फ वही गाड़ी गुजरेगी जिस पर एक्सल लोड के कवानीन के मुताबिक कार्गो लोड होगा। बसूरत दीगर ओवरलोडेड गाड़ियों पर एक्सल लोड के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में जायद वजन ऑफ लोड करने के साथ साथ भारी जुर्माने और FIRs का इंदराज भी किया जाएगा। दीगर पुलिस अफसरान का कहना था कि ओवरलोडिंग एक ऐसा नासूर है जो कि कौमी शहरात की तबाही के साथ साथ संगीन हादसात के बायस कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनता है। जनूबी पंजाब के पुलिस अफसरान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर से कहा है कि ओवरलोडिंग से इजतनाब आपका कौमी फरीज़ा है। ओवरलोडिंग से इनकार करके आप खतीर सरमाए से तमीर होने वाली सड़कों पर हादसात के बायस ज़ाया होने वाली इंसानी जानों को भी महफूज बना सकते हैं। इस सिलसिले में खसूसी तौर पर पाकिस्तान गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक शफाउल्लाह वान का इंतहाई मुस्बत किरदार रहा, जिनकी वजह से दीगर तमाम गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन, जिनमें कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर मलिक शेर खान वान, ऑल पाकिस्तान गुड्स ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी कमरुल गुल और ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन एपका के सदर इमदाद हुसैन नकवी ने जनूबी पंजाब की पुलिस की तरफ से ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दामात को खूब सराहा है और उन्होंने अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई है। कैमरामैन हसामुद्दीन के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन मुल्तान। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर सैयद ज़ीशान हैदर का शहर की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर का शहर के मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। नमाज तरावी में मसाजिद की सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई भी की। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, उनका कहना था, हर वक्त अपना फ़र्ज निभाने के लिए फील्ड में मौजूद है। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड ज़ीशान हैदर का कहना था, शहरियों को महफूज रखना और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना हमारा बुनियादी फ़र्ज है। इस मौके पर फील्ड में ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान को ब्रीफिंग भी दी और ड्यूटी पर मामूर अफसरान की खिदमात को सराहा। कैमरामैन हसामुद्दीन के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरुणाबाद राजा मोइन असगर मरहूम की 10वीं बरसी के हवाले से इनकी रहाइशगाह राजा हाउस 72 4R में दुआया तकरीब और इफ्तार डिनर का इनकार किया गया। दुआया तकरीब में इंग्लैंड से आए हुए राजा रहील बिन अरसल जंजुआ समेत दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। दुआया तकरीब में राजा ईसा मोइन, राजा आदम मोइन, राजा रहील बिन अरसल जंजुआ, राजा रूह अरसल जंजुआ, मियाँ अब्दुल वाखद, प्रोफेसर रिटायर्ड जुल्फ़कार अहमद, प्रोफेसर रिटायर्ड अनायतुल्लाह फ़ानी, प्रोफेसर रिटायर्ड शेख हमजद, प्रोफेसर मोहम्मद जफ़र, राजा सरवश नोशी, राजा नासिर महमूद टीपू, राना बाबर नंबरदार, पीर जहांगीर बोता, सदर अवामी प्रेस क्लब यासर चौधरी, चौधरी अदील अफसल अराइन, चौधरी आजम अली एडवोकेट, अमजद भट्ट, राव इनाम, राव रफ़ीक एडवोकेट, प्रोफेसर रिटायर्ड चौधरी शमीम अख्तर, नदीम चौधरी, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़, मुंशी इमरान बलोच, आजम बलोच समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने किसी तादाद में शिरकत की और राजा मोइन असगर मरहूम के आसार सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की।
امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں ڈی ایس پی CIA کی سربراہی میں بڑی کارروائی، ٹویوٹا وین کے ذریعے آئی سرچرز کی بڑی سپلائی ناکام۔ ڈی ایس پی CIA افتخار احمد بڑرو کی سربراہی میں SHO حسین آباد انسپکٹر محمد ہاشم بروہی اور دیگر سٹاف کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ CIA اور حسین آباد پولیس نے مشترکہ طور پر خفیہ انفارمیشن پر کارروائی کرتے ہوئے ٹویوٹا وین کے ذریعے آئی سرچرز کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی۔ پولیس کارروائی خفیہ انفارمیشن پر گدو ناکا چوک کے قریب عمل میں لائی گئی، جس میں ٹویوٹا وین کے ذریعے آئی سرچرز کی بڑی سپلائی حیدرآباد کی جانب آ رہی ہے، جو پولیس نے بروقت متحرک ہو کر ناکام بنا دی۔ پولیس کارروائی میں ٹویوٹا وین میں سوار 3 خواتین اور 2 مرد سمیت گرفتار ملزمان کی شناخت ارشاد علی بٹی، راشد علی بٹی مسمات جنہوں کلہوڑو، مسمات حلیمہ کلہوڑو اور مسمات نسرین بٹی شامل ہے۔ دوران تلاشی ٹویوٹا وین سے 8 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی چرس اور 500 گرام آئس برآمد ہوئی۔ اور اب بات کرتے ہیں میلسی کی، جہاں پر ٹیبہ سلطان پور میں فلاحی تنظیم ASBF میموریل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے معزز صحافی برادری کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں سینئر صحافی حاجی شفیق، نوشاد خان پٹھان، عامر شہزاد جعفری، عرفان خان پٹھان، علی رضا، محمد آصف شاہ، ملک امین گلو اور دیگر سینئر صحافیوں نے خصوصی شرکت کی اور حاجی فیاض حسین تھیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ASBF کا نہ صرف ٹیبہ سلطان پور بلکہ تحصیل میلسی میں خدمت خلق میں کردار مثالی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے جذبے کو ہمیشہ قائم دائم اور خدمت خلق کا سفر جاری اور ساری رکھے۔ اس موقع پر حاجی فیاض حسین تھیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ الحمدللہ ڈیلی کی بنیاد پر ASBF کمیونٹی سینٹر پر افطار دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں۔ دھرتی ماں پر قربان ہونے والے کوٹ سلطان کے ایک اور سپوت محمد مختار سگو کی نماز جنازہ ان کے آبائی گھر کوٹ سلطان کے نواحی علاقہ میں پکی سگو میں ادا کر دی گئی۔ سپاہی محمد مختار سگو نے بی بی نانی چیک پوسٹ پر سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ شہید کی تدفین کوٹ سلطان کے قدیمی قبرستان شیخ گل احمد نوری حضوری کے احاطے میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ رینجرز کے چاقو چبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ اس موقع پر شہید مختار احمد کے والد کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وطن عزیز کے لیے پیش کی گئی بیٹے کی قربانی پر فخر ہے۔ وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے ایسی ہزاروں قربانیاں دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اون نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں شرکپور شریف سے سید تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق 2 نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ شرکپور شریف ڈوبنے کا واقعہ نورپور گاؤں اپر چناب کنار شرکپور شریف میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق 7 سے 8 دوست نہر میں نہا رہے تھے کہ 2 اچانک ڈوب گئے۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیموں نے ڈوبنے والے نوجوانوں کی تلاش کا عمل شروع کر دیا۔ ڈوبنے والے نوجوانوں کی شناخت محمد سلمان والد محمد لطیف 25 سال تریڈ والی گاؤں اور عبد الرحمان ولد اعظم 20 سال شادرہ لاہور سے ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات پر DPO حافظ آباد عاطف نذیر کی زیر قیادت تھانہ قصو کی پولیس کا علاقہ بھر میں سرچ آپریشن، قتل کے مقدمے کے 2 اشتہاری سمیت 2 منشیات فروش گرفتار۔ پولیس تھانہ قصو کے نے گزشتہ روز کارروائی کرتے ہوئے ملزم بلال گوس اور جواد گوس گرفتار کر لیے۔ ملزمان کافی عرصے سے قتل کے مقدمے کے اشتہاری چلے آ رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر نے DSP صدر سرکل رانا جمیل کیسر SHO قصو کی مشتاق نون قیادت میں ٹیم مقرر کی اور چند ہی دنوں میں پولیس تھانہ قصوکی نے قتل کے مقدمے میں اشتہاری زمان کو گرفتار کر لیا، جس کے SHO تھانہ قصوکی مشتاق نون نے منشیات فروش کے خلاف آپریشن کر کے 2 بدنام زمانہ منشیات فروش زہیب ولد اللہ رکھا سے 1200 گرام چرس برآمد، جبکہ عمر فاروق ولد محمد سلیم سے 1420 گرام چرس برآمد کر لی۔ دونوں منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ SHO تھانہ قصوکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر اور DSP صدر سرکل رانا جمیل کیسر کی قیادت میں اشتہاری ملزمان اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ منشیات فروش کسی رائت کے مستحق نہیں، یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اہلیان حافظ آباد نے بھی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں پر SHO تھانہ قصوکی مشتاق نون اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ تھانہ قصوکی کی پولیس
جرائم کے خاتمے خصوصاً اشتہاری ملزمان اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر نے ڈی ایس پی صدر سرکل رانا جمیل کیسر اور ایس ایچ او قصور کے مشتاق نون کو اشتہاری ملزمان اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کو سراہا اور ان کے خلاف مزید کارروائیوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ رخ کرتے شیوپورہ کے ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق شیوپورہ ایس ایچ او تھانہ فیروز والا ولی حسن پاشا کی اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ آباد میں سرچ آپریشن کے دوران کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 5500 گرام چرس برآمد۔ گرفتار ملزمان محمد اقبال ولد مختار قوم راجپوت ساکن گوئل بترایا کے قبضہ سے 1500 گرام چرس برآمد۔ ولی حسن پاشا شیوپورہ محمد ذیشان ولد عصمت علی قوم راجپوت سکن گوئل کے قبضہ سے 2000 گرام چرس برآمد۔ ولی حسن پاشا شیوپورہ عاقل خان ولد سلطان محمد خان قوم پٹھان سکنہ دبئی چوک ونڈالہ دیال شاہ کے قبضہ سے 2000 گرام چرس برآمد۔ گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ شیوپورہ عابد حسین ولد محرم علی قوم بھلر سکن چک نمبر 38 فارم نیاں والا تحصیل روزوالا کے قبضہ سے 1 عدد 222 بور ریفر اور 10 عدد گولیاں برآمد کر لی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اون نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں شرکپور شریف سے سید تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے کمرے کی چھت گرنے سے گھر کے 4 افراد زخمی۔ آگ لگنے کا واقعہ تریڈے والی گاؤں شرکپور شریف میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق کمرے میں گیس لیک تھی اور جیسے ہی دروازہ کھول کر ماچس جلائی تو آگ لگنے سے چھت گر گئی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری ریسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں سدرا زوجہ وحید ارشد ولد وحید 20 سال، سویرا دختر وحید 17 سال اور زارا دختر وحید 9 سال شامل ہیں۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت لاپرواہی عدم توجہ کے باعث اندرون شہر کے مین بازاروں کے باہر قدیمی قلعہ بھی قبضہ مافیا سے محفوظ نہیں۔ قدیمی قلعے پر قبضہ کر کے قبضہ مافیا نے اپنے گھر کچن کمرے واش روم تعمیر کر لیے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی حواب خرگوش کی نیند کے مزے لینے میں مصروف۔ عوامی سماجی حلقوں سول سوسائٹی کے لوگوں اور شہریوں کا کمشنر ڈپٹی کمشنر ملتان اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر اور محکمہ آثار قدیمہ کے ذمہ دار اعلیٰ حکام سے قبضہ مافیا سے شہر کے قدیمی قلعے کی اراضی واگزار کرانے کا مطالبہ۔ شجاع آباد ایک تاریخی شہر ہے جس کے 4 مین گیٹ ہیں اور چاروں مین گیٹوں کے باہر قدیمی قلعہ ہے جس پر محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی کی غفلت لاپرواہی عدم توجہ کے باعث قلعے کی بیک سائٹ پر قائم مکان مالک نے قدیمی قلعہ کی اراضی پر قبضہ کر کے قدیمی قلعے پر اپنے گھر کے کمرے کچن واش روم ڈرائنگ روم قائم کر کے قلعہ کی اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی کی اس جانب کئی بار پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے اس جانب توجہ بھی دلائی گئی لیکن محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی حواب خرگوش کی نیند لینے کے مزے میں مصروف عمل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی نے اپنی آنکھوں پر کالے رنگ کی اینک لگائی ہوئی ہے جس کے باعث محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی کو قدیمی قلعے پر قبضہ مافیا کا قبضہ نظر نہیں آتا۔ عوامی سماجی حلقوں سول سوسائٹی کے لوگوں اور شہریوں نے ڈپٹی کمشنر ملتان اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر اور محکمہ آثار قدیمہ کے ذمہ داران اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے قدیمی قلعہ پر سے قبضہ مافیا کا قبضہ ختم کرایا جائے اور قدیمی قلعے کی تزئین و آرائش کو بحال کیا جائے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے صنعت زار ملتان میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان میڈم فروا حمدانی نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مہمان اعزاز میں معروف موٹیویشنل اسپیکر آپا زہرا سجاد زیدی اور جبکہ تقریب کے میزبان مینیجر صنعت زار زید الخیر تھے۔ خصوصی سیمینار کے ذریعے معاشرے میں خواتین کا کردار کلیدی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان میڈم فروا حمدانی نے خواتین کو ان کے عالمی دن پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بہتر معاشرے کی تشکیل میں خواتین کی ترقی اہمیت کی حامل ہے۔ خواتین کسی بھی میدان میں ہرگز بھی مردوں سے کم نہیں۔ ہنرمند اور بااختیار خواتین معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکر آپا زہرا سجاد زیدی نے کہا کہ ورکنگ خواتین صرف دفاتروں میں کام کرنے والی خواتین نہیں بلکہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین بھی ورکنگ وومن کہلانے کی حقدار ہیں۔ مینیجر صنعت زار رائے زاہد الخیر کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
ڈسٹرکٹ رو پر جنگیر علی آبرو گوٹ کی SSP گوٹ کی ڈاکٹر سمیلہ سومرو کی ہدایت پر گوٹ کی پولیس کا منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن. تھانہ باڑو پولیس کی ایک اور تھانہ ڈہر کی پولیس کی 2 بہترین کارروائیاں. تھانہ باڑو پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے نزد راٹھور آباد سے 2 ملزمان اسد حسین ولد محمد بچل بگھیوں کو 3 عدیہ شراب اور ملزم خلیل احمد ولد لیاقت علی ملک کو 3 عدیہ شراب سمیت گرفتار کر لیا. پولیس گرفتار ملزمان کو برآمد شراب سمیت تھانے پر لے آئی اور ان کے خلاف منشیات حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا. تھانہ ڈیر کی پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نزد گلاب شاہ قبرستان سے ایک ملزم شعیب بل اکبر ملک سکنہ کتب ٹاؤن ڈہر کی کو 4 عدیہ شراب اور 200 نقد سمیت گرفتار کر لیا. پولیس گرفتار ملزم کو برآمد شدہ شراب سمیت تھانہ پر لے آئی. اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے منشیات حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا. بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد نامور سینئر بزرگ سیاستدان حافظ الحاج رانا تاج احمد نون مرحوم سابق MNA کی زوجہ مرحومہ اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحاج رانا شوکت حیات نون مرحوم سابق MNA کی ہمشیرہ مرحومہ اور سابق صوبائی وزیر پنجاب رانا اعجاز احمد نون گورنمنٹ ممبر آف ایگریکلچر پنجاب کی بڑی پھپھی مرحومہ صاحبہ کے احسان ثواب کے لیے محفل چہلم کا ختم شریف ان کی آبائی گاؤں مٹھے ٹوٹے یونین کونسل بستی مٹو حلقہ انتہا PP 223 تحصیل شجاع آباد میں ادا کیا گیا. رسم چہلم میں شریک سابق MPA رانا سہیل احمد نون کے علاوہ رانا شوکت نون گروپ کے دوستوں سمیت دیگر سیاسی سماجی رہنماؤں وکلاء برادری مذہبی مکتب کے علماء مشاہ اعظام حافظ قرآن قاری صاحبان اور اہلیان شجاع آباد کے ساتھ مختلف برادریوں کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی. اللہ پاک مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ننگر پارکر مور پرندوں کی رانی کھیت بیماری سے ہلاکت ورلڈ لائف انچارج کا نوٹس. ننگر پارکر کے گاؤں واگے ویری مارٹینو وجیر میں مور پرندوں کے رانی کھیت بیماری سے ہلاک ہونے کی خبر اون نیوز پر نشر ہونے کے بعد ورلڈ لائف جنگلی جیوت کے انچارج میر اعجاز علی ٹالپر نے فوری نوٹس لے لیا. میر اعجاز علی ٹالپر نے گاؤں واگے جی ویری پہنچ کر بیمار مور پرندوں کا معائنہ کیا اور انہیں دوائی دی. ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی مجھے نیوز چینل کے ذریعے خبر ملی تو میں فوری طور پر علاقے میں پہنچا ہوں تاکہ پرندوں کا علاج یقینی بنایا جا سکے. ان کا مزید کہنا تھا کہ مور پرندوں کی صحت یابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی ٹیم صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے جبکہ مقامی افراد سے بھی گزارش ہے کہ وہ کسی بھی متشبہ بیماری کی صورت میں حکام کو اطلاع دیں. اس موقع پر غلام علی نہری ایمان اللہ نہری عبداللہ نہری اقبال احمد نہری اور دیگر علاقہ واسی موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال رمضان المبارک پر رحمت مہینے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے نارووال شہر کے مشہور چوک جسڑ بائی پاس اور سرکل روڈ پر چراغاں کر دی گئی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی پروفیسر احسن اقبال چودھری نے نارووال شہر کی جانے والی چراغاں کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ماہ مقدس کے استقبال اور خوشی میں نارووال شہر میں چراغاں کیا گیا ہے اور یہ رمضان المبارک کے اختتام اور پھر عید الفطر کے پرمسرت موقع تک شہر فیض اسی طرح دلکش رنگوں کی روشنیوں میں ڈوبا رہے گا جو کہ ہر دیکھنے والے کی توجہ کا محور بنا رہے گا. شہروں کی جانب سے بیوٹیفیکیشن کے اس کام کو بابت ضلع انتظامیہ کو خوب سراہا جا رہا ہے. جسکم کے چیئرمین سنان خان قریشی نے کہا کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے معاملے پر ہم ہر محاذ پر جدوجہد کریں گے. اگر نہریں بنیں تو سندھ بنجر بن جائے گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینئر صحافی میر ذوالفقار سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. مزید کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں جمن پتافی. جسکم کے چیئرمین سنان خان قریشی نے کہا ہے کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے معاملے پر ہم ہر محاذ پر جدوجہد کریں گے. اگر نہریں بنائی گئی تو سندھ بندر بن جائے گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینئر صحافی میر ذوالفقار سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت کا گٹھ جوڑ ہے جو ایک سازش کی تحت سندھ کو بنجر بنانے اور پالیسی بنا رہے ہیں اور حکومت سندھ عوام ان سے زندگیاں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے سندھ کی عوام سراپا احتجاج ہیں. جسکم نے مختلف شہروں میں احتجاج کر کے کینالوں کو رد کیا ہے. عوام کی طرف سے ان کے وقت سندھ کی سلگتے ہوئے مسئلے کے خلاف ہر محاذ اور متحد منظم ہونا جدوجہد کی ضرورت ہے جس پر جسکم میں ہر محاذ پر عوام کی شانہ بشانہ اول دستی کا کردار ادا کرے گی. اس موقع پر جسکم کے رہنما مولانا الحیار لطف اللہ سینئر صحافی مختار چاندی اور راجہ بلوچ جمن پتافی گل خان شیخ اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی نیوز کراچی.
اب رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ شیخ علی رضا نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ SHO تھانہ فیروز والا ولی حسن پاشا کی اپنی ٹیم کے خمرہ علاقہ بار میں سرچ آپریشن کے دوران کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 5500 گرام چرس برآمد۔ گرفتار ملزمان محمد اقبال ولد مختار قوم راجپوت ساکن گوئل بتلایا کہ قبضہ سے 1500 گرام چرس برآمد۔ شیخوپورہ محمد نشان ولد عصمت علی قوم راجپوت ساکن گوئل کے قبضہ سے 2000 گرام چرس برآمد۔ عاقل خان ولد سلطان محمد خان قوم پٹھان ساکن دبئی چوک منڈالہ دیال شاہ کے قبضہ سے 2000 گرام چرس برآمد۔ گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ عابد حسین ولد محرب علی قوم بھلر ساکن چک نمبر 38 فارم نیاں والا تحصیل فیروزوالا کے قبضہ سے 1 عدد 222 بور ریفل اور 10 عدد گولیاں برآمد کر لی۔ ولی حسن پاشا۔ اب رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق 2 نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب کے ریسکیو۔ ڈوبنے کا واقعہ نورپور گاؤں اپر جناب کینال شرپور شریف میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق 7 سے 8 دوست نہر میں نہا رہے تھے کہ 2 اچانک ڈوب گئے۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیموں نے ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش کا عمل شروع کر دیا۔ ڈوبنے والے نوجوانوں کی شناخت محمد سلیمان ولد محمد لطیف 25 سال تریڈیو والی گاؤں اور عبد الرحمان ولد اعظم 20 سال شادرہ لاہور سے ہوئی۔ اب رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے کمرے کی چھت گرنے سے گھر کے 4 افراد زخمی۔ آگ لگنے کا واقعہ تریڈے والی گاؤں شرپور شریف میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق کمرے میں گیس لیک تھی اور جیسے ہی دروازہ کھول کر ماچس جلائی تو آگ لگنے سے چھت گر گئی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں سدرا زوجہ وحید 42 سال، ارشد ولد وحید 20 سال، سویرا دختر وحید 17 سال اور زارا دختر وحید 9 سال شامل ہیں۔ کراچی سے ہمارے کرائم رپورٹر عابدہ پروین باچکانی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان رینجرز اور FIA نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے گلشن جوہری سے جعلسازی اور نوسر بازی میں ملوث گینگ کے اہم ملزم ہارون لطیف مغل عرف راجہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے حساس اداروں کے جعلی لیٹرز، جعلی NOCs، جعلی شناختی کارڈ کے ویریسیز، بینکوں کے ادا شدہ چلان کی جعلی کاپیاں اور مختلف موبائل نیٹ ورک کی سمیں برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ملزم جعلی ناموں سے موبائل سمز، جعلی موبائل ایزی پیسہ، JS کیش اکاؤنٹ بنانے اور ان کو اچھی خاصی رقم کے عوض مختلف لوگوں کو فروخت کرنے میں ملوث رہا ہے۔ مذکورہ جعلی موبائل سمز اور موبائل اکاؤنٹ سادہ لوگ شہریوں کو حساس اداروں کے ناموں سے لوٹ استعمال ہو رہی ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ حساس اداروں میں ملازمت کے جعلی لیٹرز، کارڈ بنانے، کروڑوں روپے کے ادا شدہ جعلی بینک چلان بنانے، مختلف اداروں کی جعلی NOCs اور تمام صوبوں کی جعلی FIRs بنا کر لوگوں کو فروخت کرنے میں ملوث تھا۔ ملزم کے دیگر مفرور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزم کی مزید قانونی کارروائی کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کراچی فرینڈز کلب کی طرف سے پروگرام میں ناصر شاہ کو سید کاشف علی شاہ نے ایوارڈ پیش کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کے بزرگ شہری ڈاکٹر شکیل انجم کی یہ عظیم کاوش واقعی قابل ستائش ہے۔ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرنا ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کے قلب اور زندگی کو نورانی بناتا ہے۔ ڈاکٹر شکیل انجم کی یہ عبادت یقیناً پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور کرے اور انہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی صابر حسین گمن تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں صفدرآباد کے ایریے محلہ سعید نگر پر موجود ہوں، جہاں پر رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی ہمارے پاس ڈاکٹر شکیل صاحب موجود ہیں جو ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال ہو گئے ہیں روزانہ ایک قرآن پاک ماہ رمضان چ پڑھدا ہاں تے اللہ دی رضا واسطے اینوں دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، اللہ کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جڑے بھی حساب نال ثواب لکھے وہ قبول ہے، لیکن یہ فائدے ہے۔ میرا پیغام ہے کہ ہر اللہ کی مسلمان جنی محبت ہو سکے یہ کرے، زیادہ تو زیادہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔
یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کا کہنا ہے کہ میں روزانہ کی بیس پہ ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، تو کتنے گھنٹے میں آپ یہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتے ہیں؟ یہ کم از کم 13 گھنٹے لگتے ہیں، تو مختلف ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم 13 گھنٹے 14 بھی لگ سکتے، لیکن مکمل ایک دن پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے آپ ایک دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں، تو جب آپ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ تمہارے کہڑی خوشی ہو سکتی، یہ میرے لیے سعادت ہی بڑی ہے کہ اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے، تو جڑا 30 پارے پڑھنے مشکل تو ہے، لیکن جب بہ جانا نا پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی رمضان شریف بھی کوئی ناغا نہیں ہوئے گا، تو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھاں گا، نال دنیا داری دا نماز بھی 5 وقت پڑھ دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک نو توفیق دے، نماز دی بھی اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ سب تو زیادہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ میسج ہے بھی زندگی پتہ نہیں ہے مہینہ آنا کہ نہیں آنا، اپنا ٹائم کٹ کے اللہ نو راضی کر لین، روزے رکھن، تو قرآن پاک نال جنہ بھی ہو سکے نا محبت کر کے انہوں زیادہ سے زیادہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جی میرے ساتھ اہل محلہ کے ایک دوست موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، میرے ہمسائے نے ڈاکٹر شکیل صاحب بہت اچھے بندے نے جی، انہوں نے جدوں ویکھی دا فارغ ٹائم تے قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندے نے، قرآن پاک کھلا ہوندا سی جس لئے اتنے آن کے دیکھی دا، تے ماشاءاللہ جدوں انہوں نے دیکھا ہے قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندے نے، ماہ رمضان تے انہوں دی پکی روٹین ہے، اگوں پچھوں بھی انہوں نے دیکھی دا وا، تے بہت زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں، تے اللہ پاک ہر ایک نو توفیق دے تے ہر ایک نو کرنی چاہیے ہے، یہ ساری مقدس کتاب ہے، تے یہ بہت خوشی والی گل ہے، انہوں ویکھ کے ساڈا بھی دل کردا وا، ہر ایک نو چاہیے بھی اس طرح قرآن پاک دی تلاوت کرنی چاہیے ہے۔ اکثر انہوں نے ویکھی دا قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندا، جدوں انہوں نے ویکھی دا قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندے نے۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل صاحب روزانہ بیسس پہ ایک قرآن پاک کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کا میسج ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ آپ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک پڑھیں، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اعجاز اکبر کے ساتھ صابر حسین گمن، آن نیوز، صفدر آباد۔ کار کمال ویلفیئر فاؤنڈیشن مامو کانجن کی جانب سے ہمیشہ کی طرح اس ماہ رمضان میں بھی دسترخوان سجایا گیا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے افطاری کی۔ چنگی نمبر 5 پر یہ خوبصورت اہتمام کیا گیا۔ خبر شامل کرتے مامو کانجن سے ہمارے نمائندے شاہد اقبال کھچی کے مطابق کار کمال ویلفیئر فاؤنڈیشن انسانی خدمت کے جذبے کے تحت مستحق گھرانوں میں راشن سمیت مختلف طریقوں سے مستحق فیملیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیمپ میں اس موقع پر پریزیڈنٹ عامر سجاد، وائس پریزیڈنٹ حسن رضا، ویریفیکیشن ہیڈ عمر گجر، ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر مشتاق، ڈائریکٹر سنسرشپ زوخیب سمیت دیگر ٹیم ممبران بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ڈاکٹر نبیل اور دیگر عہدیداران سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت نمائندہ آن نیوز شاہد اقبال وہاں پر موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، کار کمال ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے انسانی خدمت کے جذبے کے تحت آج افطاری دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنگی نمبر 5 پر یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ کار کمال ویلفیئر فاؤنڈیشن مامو کانجن میں زبردست کام جو ہے وہ کر رہی ہے، یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، گھر گھر راشن تقسیم کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ دسترخوان لگا رہی ہے تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ میرے ساتھ کار کمال ویلفیئر فاؤنڈیشن کے عہدیداران بھی موجود ہیں، ذمہ داران بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی بتائیے گا آج کے اہتمام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، مامو کار کمال ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر سال کی طرح مامو کانجن میں اس ماہ رمضان میں 6 افطاریوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مامو کانجن میں یہ پہلی افطاری ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم 250 کے قریب یا اس سے بھی زائد لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے، اور تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہیں، آپ کو یہ کیمرہ مین دکھا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے علاوہ افطار کمال کے علاوہ مامو کانجن میں ہم راشن اور یتیم بچوں کی تعلیم کے اخراجات، اس کے بعد مستحق لوگوں کے لیے ادویات اور الف ہوم کیئر اور الف سکل سینٹر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، جو کہ الحمدللہ بڑے بہترین طریقے سے کامیاب طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔
जी बिल्कुल, कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन मामू कांजन में एक ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। जामशोर SSP जामशोर मोहम्मद सदीक छांगा, DSP कोठरी शाहनवाज जोखियो, SHO साइट एरिया मजहर नाइज के हुक्म पर पुलिस नफरी के हमरा बेहतर ऑफिस मेहनत कश बहादुर टेलीग्राफ पोस्ट कोठरी इंचार्ज यासीन लगारी और काबिल तारीफ नेक मर्द मुजाहिद बेहतरीन इंसान ISR यासर मिला की निगरानी में आने जाने वाले रास्तों पर स्नैक चेकिंग की जा रही है, जिससे जराइम पेशा अफराद को पकड़ा जा रहा है। इस मौका पर इम्तियाज़ मीर ऑन TV चैनल चीफ रिपोर्टर से बात करते हुए बताया गया है कि हम दिन रात अवाम की खिदमत करते हैं और अवाम की नुमाइंदगी हमारा फ़र्ज़ अव्वल और अहल है। हम SSP जामशोर मोहम्मद सदीक चांगा, DSP कोठरी शाहनवाज जोखियो, SHO साइड एरिया कोठरी मजहर नाइज के हुक्म पर दिन रात इलाके के गश्त पर मामूर होते हैं और तमाम शहरों की हिफाजत करते हैं, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे चीफ रिपोर्टर मलक इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी से तंग लोग फाका कशी पर मजबूर हैं और माशरे में बुराना जन्म ले रहे हैं। लाखों लोग खित्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। इससे बाजार भी किसी शुबदाबाजी से कम ना है। गरीब इंसान का कोई परेशान हाल ना है। हुकूमत वक्त ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है, जिसकी वजह से गरीब अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर नुसरत अली सदर पंजाब लोकसान चक नंबर 85 6 में रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में राशन की तकसीम के दौरान किया। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक हमें सब्र और शुक्र का दर्स देता है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि रूहानी तरबियत और अखलाकी इस्लाह भी है। ये महीना हमें मौका देता है कि हम गरीब नादार अफराद का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका ज़कात और खैरात के जरिए हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। मौजूदा दौर में जहाँ अदम बर्दाश्त और मशर्ती ना हम बढ़ रही हैं, रमज़ान मुबारक हमें इत्तेहाद, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है। लोग साज के मकासद भी यही हैं। आखिर में सीनियर सहाफ़ी टीपू सुल्तान, सदर हेल्थ केयर एजुकेशन और जनरल सेक्रेटरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन शेख मोहम्मद एजाज ने राशन की तकसीम में मामनत की और डॉक्टर नुसरत साबरी के इस गरीब परवर इक़दाम को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं चनाब नगर से। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर रमज़ान मुबारक में सेहत दुश्मन कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ शिकंजा सख्त। फूड सेफ्टी टीमों की जिला भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स यूनिट की चेकिंग की गई। फूड सेफ्टी टीमों ने अली सुबह शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके 42 गाड़ियों में मौजूद 22,000 लीटर दूध का मुआयना किया, 86 पॉइंट की चेकिंग की और 11 दुकानदारों को सफाई के नाकस इंतजाम, खशरुल अर्ज की बहतात और ज़ायदुल मियाद बेवरेजेस की भारी मिकदार को मौके पर तलब करते हुए 70,000 रुपये के जुर्माने आयद किए। तर्जमान फूड अथॉरिटी का इस मौका पर कहना था कि अवाम को मेयारी खुराक की फराहमी के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। मिलावट माफिया और ज़ायदुल मियाद अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया जाएगा। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त एक ऐसे दुराहे पर खड़ी है जहां नजरियात दम तोड़ चुके हैं, असूल पसंदी मजाक बन चुकी है और इक़्तिदार की हवस हर हद पार कर चुकी है। ऐसे में अगर कोई जमात अपनी तारीख, असूल और नजरियात पर खड़ी है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है, जो न सिर्फ माजी में इस्लामी सियासत की एक मजबूत अलामत रही बल्कि आज भी मुल्क में सियासी तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शोरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा कि आज सियासत के बड़े बड़े बुर्ज ज़मीन बोस हो चुके हैं, जो हुक्मरानी के नशे में मस्त आज राहें तकते नजर आते हैं। जो कल इक़्तिदार के अवानों में अपनी ताकत के नशे में धुत थे, आज अवाम में जाने से भी घबरा रहे हैं। ऐसे में जमीयत उलमा इस्लाम, जैसे माजी में नज़रअंदाज किया जाता था, अपनी हिकमत, इस्तकामत और सियासी बसीरत की बदौलत एक नाकाबिले तस्कीर कुव्वत बन चुकी है। ये जमात कोई आम सियासी पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है जो बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ बरसगीर के उलमा की जुर्रतमंदाना जदोजहद से निकली थी। ये वही जमात है जिसने पाकिस्तान में इस्लामी तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर कुर्बानियाँ दी और आज जब सियासत का हर स्तून हिल चुका है तब भी जमीयत अपनी जगह मजबूत खड़ी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।